बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती है। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर न लगे। हम शुरू से ही जब होश संभालते हैं अपने पेरेंट्स और अपने जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनके मुंह से जो है अनदेखी मखलूक का जिक्र सुनते हैं। अगर बच्चा कोई बात ना माने तो उससे डराया जाता है, या अगर वो बाहर जाने की ज़िद करे रात के टाइम में तो उसको बोला जाता है कि बाहर ना जाओ, तुम्हें जिन उठा कर ले जाएगा। तो शुरू से ही हमारे अंदर इस जिन्नात को जानने का एक सस्पेंस पैदा हो जाता है। आज की जो हमारी स्टोरीज़ है वो इसी से जो है कैटेगरी से रिलेटेड है। जिन्नात में जो फीमेल कैटेगरी है पिछल पैरी, जैसे डाइन है और चुड़ैल है, तो इसी तरह से पिछल पैरी जो है इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पाँव उल्टे होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होती है। जिस तरह से जिन्नात की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उसी लिहाज से उनकी ताकत भी कम या ज़्यादा होती है, इसी तरह से फीमेल्स, इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं। इनमें जो डाइन और जो होती है चुड़ैल, कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो काले जादू से भी ऐसे रिचुअल्स करती हैं कि वो डाइन या चुड़ैल बन जाती हैं। और इसके अलावा कहा जाता है, अर्बन लेजेंड है कि जब कोई औरत उसकी कोई विशेस पूरी ना हो या वो उसकी कोई औलाद ना हो और वो मर जाए तो वो पिछल पैरी बन जाती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वल्लाह आलम। तो आज की हमारी जो स्टोरीज़ हैं वो पिछल पैरी से रिलेटेड है। तो चलते हैं सबसे पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने शेयर की है वो कहते हैं कि हम जब गांव में जाते थे तो हम अपने नाना से जो है वो ज़रूर कहानियाँ सुनते थे। तो हमारे नाना बताते हैं कि ये जब मैं अभी बहुत बड़ा नहीं था, ये तब की बात है, हमारे गांव में एक शाह साहब होते थे। एक दफ़ा उनके पास कुछ लोग आए जो कि बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने शाह साहब से कहा कि शाह साहब हमारी मदद करें, वो हमें मार देगी। तो शाह साहब ने उनको बिठाया, पानी पिलाया और उनसे कहा कि यहाँ पर कोई भी अनदेखी मखलूक आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आप इत्मीनान से बैठें और जो भी बात है मेरे साथ शेयर करें। तो उन्होंने बताया उनके वो 2 लड़के थे और उनके फादर थे शाह, जिनका नाम था मोहम्मद दीन कहते हैं कि मैं और मेरे बेटे मतलब हमारी ज़मीनें हैं और जो है मवेशी हम लोगों ने पाल रखे हैं। तो हम लोगों ने मवेशी जब बहुत ज़्यादा हो गए तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ज़मीन पर जो डेरा बनाया हुआ है और कमरे हैं उसमें, वहाँ पर जानवरों का इंतज़ाम कर दिया जाए। और जो है चूँकि जो मुलाजिम थे वो जानवरों का सही तरह से ख़याल नहीं रखते थे, अक्सर औक़ात जो है वो जानवरों की मौत भी हो जाती थी, चीज़ें भी चोरी होती थी। तो मेरे बेटों ने डिसाइड किया कि हम खुद जानवरों की निगरानी करेंगे और रात को यहाँ पर सोया करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े बेटे ने कहा कि मैं रात को सोया करूँगा और मैं निगरानी किया करूँगा। तो वो बताते हैं कि रात को जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। सर्दियों का टाइम था, तो कहते कुत्ते एक तो नॉर्मल भौंकना होता है, एक इस तरह से जैसे वो किसी को देखकर बहुत जारहाना अंदाज में भौंकते हैं। तो वो कहते कि मैं मतलब अलर्ट होता हूँ और मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ कि अचानक मुझे आवाज़ आती है, छन छन, जैसे कोई पायल पहने चल रही हो, यानी कि बाहर कोई लेडी है। तो वो कहते हैं कि मैं
کمرے سے باہر نکلتا ہوں کہ رات کے اس ٹائم گاؤں کی کون سی لیڈی یہاں پہ گھوم رہی ہے، وہ بھی زمینوں میں، ارد گرد کا ماحول بھی ایسا خوفناک، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور رات کا یہ پہر۔ وہ کہتے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ سفید لباس میں ملبوس، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور پائل اس نے پہنی ہوئی ہے، وہ باڑے کی طرف جا رہی ہے بڑے اطمینان سے، جیسے اس کو کسی کا خوف ہی نہ ہو، اور کتے بھونک رہے ہیں۔ جیسے ہوئی اس نے کتوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کتے بھونکنا ختم ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں تیزی سے باڑے کی طرف گیا کہ وہ اندر گئی ہے، کہیں جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، شاید یہ عورت کے روپ میں کوئی مرد ہو، چور ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں باڑے کے قریب پہنچا تو میرے دونوں کتے مرے ہوئے مجھے نظر آئے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں جب اندر گیا، میں نے سارا باڑا چیک کیا تو وہاں پہ کسی بھی عورت کا نشان نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی ہے۔ کہتے میں بھاگتا ہوں اور جب کمرے کی طرف گیا ہوں، کمرے میں کوئی نہیں، اور جیسے ہی میں اپنی چارپائی کی طرف مڑا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت کھڑی ہے، لیکن وہ کھڑی نہیں تھی، وہ ہوا میں معلق تھی اور بہت خوفناک شکل کی تھی۔ کہتے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں بھاگتا ہوں زمینوں میں سے، اور اسی وقت میرے پیچھے ایک سفید رنگ کا کتا بہت تیزی سے بھاگتا ہے، حملے والے انداز میں، اور وہ مسلسل میرا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کتے کو دیکھا نہیں تھا زمینوں پر۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوں اور بہت تیزی سے بھاگتا ہوں، وہ کتا مسلسل میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اسی راستے میں ایک دربار آتا ہے۔ کہتے جب میں اس دربار کے پاس پہنچتا ہوں اور میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو وہاں پہ کوئی کتا نہیں ہوتا۔ کہتے میں تھوڑی دیر جو ہے وہ سانس لے کے میں دوبارہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر پہنچتا ہوں گرتا پڑتا، اور اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ تو میرے بابا مجھے کہتے کہ شاید تمہیں وہم ہوا ہو، شاید تم ڈر گئے ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد وہ سب میرے ساتھ آتے ہیں ڈیرے پر، وہاں پر کوئی ان کو ایسا سائن نہیں ملتا سوائے کتے جیسے مرے تھے ویسے ہی مرے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ کل آپ نہیں، میں سوؤں گا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ تو جو ہے وہ اگلے دن رات کے تو 12-1 کا ٹائم ہوگا جب ہمارا دروازہ دھڑ 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 بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دروازہ کھولتے ہیں میرا بھائی سامنے ہوتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے بڑے بھائی نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی عورت دیکھی، اور اسی طرح سے وہ مجھے خوفناک روپ میں نظر آئی، اور جو ہے ویسے ہی ایک سفید کلر کا کتا میرے پیچھے بھاگا، اس طرح سے جیسے ابھی وہ مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جب کنویں کی طرف سے آیا اور راستے میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت آتا تھا جو بہت پرانا تھا، مجھے مسلسل پیچھے سے اپنے نام کی آوازیں لگ رہی تھی اور مجھے بلایا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے کہہ کے سنائی دے رہے تھے کہ کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک جاؤ گے، آخر تو میری پکڑ میں آؤ گے نا۔ تو ان کے بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ میں جو دربار والی سائڈ سے آیا تھا، شاید اس وقت کتے نے میرا پیچھا کرنا اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک بزرگ کا دربار تھا، اور میرا بھائی جو تھا وہ دوسری سائڈ سے آیا تھا جو شارٹ کٹ ہے، لیکن وہاں پر ایک بہت پرانا کنواں اور برگد کا درخت آتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ بیٹا، جس کو تم لوگوں نے دیکھا تھا دونوں بھائیوں نے، وہ کوئی انسان نہیں، وہ پچھل بہری تھی، اور وہ جو کتے مرے ہوئے تھے اس نے خون پیا تھا، کیونکہ یہ پچھل پہریاں خون پیتی ہیں اور انسانوں کو بھی مار دیتی ہیں اکثر۔ تو میرا تم لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ بہت پہلے کی یہاں پہ رہتی ہے، اور وہ درخت اور کنویں والا سارا ایریا وہ اسی پہ جو ہے وہ اس کا قبضہ ہے، اس پہ بھی۔ تو اگر تم لوگ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تم لوگ کے جانور بھی تم لوگوں کے ہاتھ سے جائیں گے، اور اس کے بعد
تم لوگوں کا جینا دھوبر کر دے گی۔ میں تم لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، 3 دن تک وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ تم لوگ اپنے جانور وہاں سے شفٹ کرو، اور جو بھی کام کرنا ہو زمین کا وہ دن کے ٹائم میں کرو، مغرب کے بعد وہاں مت جاؤ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے، میرے نانا وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ 3 دن میں اس کو جانوروں کو شفٹ کیا، اس چیز پہ عمل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ 3 دن میں نپٹاتے تھے۔ اور رات کے ٹائم میں وہاں پر کوئی بھی گاؤں کا جو ہے وہ فرد نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے، یہاں پہ ایک پچھل پہری کا جو ہے وہ سایہ ہے، تو گاؤں کے لوگ بھی اس طرف جانے سے پرہیز کرتے تھے۔ دوسری کہانی جو ہے وہ ایک جو ہے ایکٹریس کی ہے، ان کی فرینڈ نے یہ شیئر کی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری جو دوست ہے، آپ اس کا نام فیروزہ رکھ لیں، فیروزہ ایک اسٹیج ایکٹریس تھی، اور اس کی بہت وش تھی کہ وہ فلموں میں کام کرے ایز اے ہیروئن۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی یہ وش بھی پوری ہوئی، اس کو ایک ہارر فلم کی آفر ہوئی جس میں وہ ایز اے ہیروئن رول ادا کرنا تھا، اور اس نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ اب جو لوکیشن تھی وہ لوکیشن بھی ریئل تھی، اور جو سٹوری فلم جو بیس تھی وہ ریئل جو ہے وہ سٹوری پر بیس تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا جو کردار تھا وہ ایک ہندو لیڈی کا تھا جس کا نام تھا کامنی۔ کامنی جو تھی وہ کسی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور جو ہے وہ اس کو نہیں پا سکی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد سے گاؤں والوں کا کہنا تھا، یہ دعویٰ تھا کہ کامنی رات کے پچھلے پہر شمشان گھاٹ سے نکلتی ہے اور گلیوں میں اپنے محبوب کا نام پکارتی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ گاؤں پورے کا پورا ویران ہو گیا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم اس لوکیشن پر پہنچے، وہاں پہ ایک تو ٹھنڈ تھی، دوسرا وہاں پر ویسے ہی خوف کا بسیرا تھا۔ وہاں پہ ایک گھر کو جو ہے وہ ڈریسنگ ایز اے ڈریسنگ روم اور میک اپ جو ہے روم کے طور پر اس کو سارا سیٹ کیا گیا کمروں کو۔ اور وہ کہتی ہے میں کافی تھکی ہوئی تھی، تو میرے پروڈیوسر نے کہا کہ ابھی شوٹنگ میں کچھ ٹائم ہے، آپ آرام کر لیں۔ تو کہتی میں بھی آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی میک اپ آرٹسٹ سے کہا کہ جب شوٹنگ کا ٹائم ہو تو مجھے جگا دینا، یہ کہہ کر میں سو گئی۔ جب میں گہری نیند میں تھی، اب میں نہیں جانتی کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوئے ہوئے، کہ اچانک میرے فیس کو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے چھوا ہو۔ تو میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو میری نظر کھڑکی کی طرف گئی، تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہے جو بہت پرسرار انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس نے بندیاں لگائی ہوئی تھی، کالی ساڑی پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں سبز رنگ کی چوڑیاں تھیں، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کامنی میرے پاس آؤ، آؤ نا۔ تو کہتی جیسے وہ بلا رہی تھی، ایک تو وہ وہاں پہ کھڑی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے گوز بمز آ رہے ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تو کہتی اسی دوران میری میک اپ آرٹسٹ آئی، اور آتے ہی اس نے کہا کہ میڈم آپ نے لائٹ کیوں آف کی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے لائٹ آف نہیں کی، یہ دیکھو یہ کھڑکی پہ کون لیڈی کھڑی ہے اور مجھے کامنی نام سے پکار رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا میڈم یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، آپ نے شاید خواب دیکھا ہو یا آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ تو میں نے اس سے کہا مجھے کوئی وہم نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ آپ باہر، آپ کو میں تیار کر دیتی ہوں، کچھ دیر میں شارٹ جو ہے ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی۔ تو بتاتی ہیں کہ مجھے اس نے جب ریڈی کیا نا، تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا، ویسے ہی بندیا، ویسے ہی کالی ساڑی، ویسے ہی سبز رنگ کی چوڑیاں۔ کہتی وہ مجھے تیار کر کے باہر جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ ریکارڈنگ میں کتنا ٹائم ہے۔ تو میں شیشے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہوں، اور اچانک مجھے اپنے پیچھے وہی نظر آتی ہے لیڈی، اور وہ کھڑی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں، وہاں پہ کوئی لیڈی نہیں ہوتی، میں باہر کی طرف بھاگتی ہوں، اور میں جا کر پروڈیوسر کو بتاتی ہوں
کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو ساری ٹیم ہنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے میڈم آپ اپنے کریکٹر میں کچھ زیادہ ہی گھس گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو لوگ بولتے ہیں نا یہ بالکل بکواس ہے، تو ہمیں اپنی فلم کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا ہے آپ اپنے کریکٹر میں گھسی ہیں، لیکن آپ اتنا بھی نہ گھسے کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پروڈیوسر نے میرے تاثرات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ شارٹ ریڈی کرو۔ ان کو یہ شاید ڈر تھا کہ میں انکار نہ کر دوں، تو کہتی جب شارٹ ریڈی ہوتا ہے، مطلب مجھے شمشان گھاٹ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے وہاں سے آنا ہوتا ہے، کیمرہ مین سب ٹیمز دور دور تھی، اس وقت وہاں پہ میں اکیلی تھی، تو مجھے آنا ہوتا ہے اور وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اپنے ڈائلاگس بول کے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پر ایک تو فوک تھی اور کچھ فوک کا اور انتظام کیا گیا تھا مووی میں ہارر ٹچ دینے کے لیے۔ تو کہتی میں نے اپنے ڈائلاگ بول کے مڑ کے جو ہے شمشان گھاٹ سے باہر آنا تھا، اور ایک رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچتی ہوں، اچانک وہ جب شارٹ وغیرہ ریڈی کر لیتے ہیں اور وہ ایکشن بولتے ہیں، تو میں نے اپنے ڈائلاگ بولے تھے، تو سامنے میری نظر پڑتی ہے، وہی کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ بہت خوفناک جو ہے وہ شکل و صورت اس کی ہوتی ہے، لال آنکھیں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے، بال اس کے اڑ رہے، اور دانت اس کے لمبے لمبے، ناخن اس کے ہاتھ کے بہت لمبے، اور وہ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی ہو اور مسکرا رہی ہو، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہتی مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ چلو شارٹ ریڈی ہے، اپنے ڈائلاگ بولو، لیکن کہتی میں نہ، میری زبان ایسی تھی جیسے کسی نے بند کر لی ہو، میرے قدم جیسے کسی نے جکڑ لی ہو۔ تو کہتی کہ جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد میں زمین پر گری، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں اور کتنی دیر میں بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ساری ٹیم میرے ارد گرد جمع تھی، تو میرے پروڈیوسر نے کہا کہ تم نے کچھ دیکھا؟ ہم نے جب تم وہاں پر کھڑی تھی مسلسل تمہارے ارد گرد ایک پرچھائی کو گھومتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی تم گری ہو وہ پرچھائی غائب ہو گئی ہے۔ تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ میں مسلسل ایک عورت کو دیکھ رہی ہوں، اور جو مجھے کامنی نام سے پکار رہی تھی، آپ لوگ میری بات کا مذاق بنا رہے تھے، لیکن میرے ساتھ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، اور اب میں یہ شوٹنگ نہیں کر پاؤں گی۔ تو وہ بتاتی ہے کہ ٹیم واپس آ گئی، شوٹنگ کینسل ہو گئی، اور کہتی اس کے بعد بھی وہاں پہ چیز بس نہیں ہوئی، وہ مجھے اپنے گھر میں نظر آتی تھی، کبھی باتھ روم میں، کبھی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی، کبھی کچن میں کھڑی۔ تو کہتی میں بالکل پاگل ہو گئی تھی، مجھے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے، میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی تھی، اس کے علاوہ میں مولویوں کے پاس جاتی تھی، جہاں جہاں مجھے پتہ چلتا تھا میں وہاں پہنچتی تھی۔ سبھی نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے اوپر ایک پچھل پیری کا سایہ ہے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ وہیں پہ میرا کیریئر ختم ہو گیا، میں ایکٹنگ میں نے چھوڑ دی، اور جب میں نے بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد سٹارٹ کرنا چاہی تو بھی میں ایکٹنگ سٹارٹ نہیں کر پائی۔ تو پھر مجھے ایک عام سی عورت بن کر، گھریلو عورت بن کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ جو ہے ہمارے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ میری فیس بک آئی ڈی اور انسٹا آئی ڈی پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔